بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ الاتقیاء واصحابہ النجباء وعلى متبعیہم من المحدثین والمفسرین والمجتہدین والفقہاء۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ۔ وقال عمر رضي الله تعالى عنه تفقهوا قبل أن تسودوا۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ابو حنیفہ کی تقلید میں ہے مزہ، ابو حنیفہ کی تقلید میں ہے مزہ، کیوں میں پتے چباؤں ثمر چھوڑ کر، میں نہیں جاؤں گا تیرا در چھوڑ کر۔ میرے معزز محترم علماء کرام اور جلسہ صدارت کی اوپر جلوہ گر حضرات، مشائخ اعظام اور محترم بزرگوں، حاضرین اجتماع، آج ہمارا تیسرا سالانہ علماء اجتماع منعقد ہے، اور جس کی کامیابی کی سب سے بڑی علامت کہ اس اجتماع کو جس شخصیت کی سرپرستی حاصل ہے اس کو دنیا متکلم اسلام حضرت العلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم کے نام اسم گرامی سے جانتی ہے۔ اللہ رب العزت اس ہمارے سالانہ علماء اجتماع کو کامیاب فرمائے، اور تمام نسل کی جو پیاس اور تڑپ رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ذریعہ ہدایت اور مشعل راہ بنائے۔ میرے محترم بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر 3 ذاتوں کی ہمیں پیروی اور اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے۔ نمبر 1 ذات خدا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ۔ نمبر 2 ذات مصطفیٰ،
व अतीउर रसूल। नंबर 3 फुक़हाए किराम व उलिल अम्र मिनकुम। अब 3 ज़ातों का या 3 कलामों का ये होना हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? आज जितने भी तबके, जितने भी फिरके अपनी मुख्तलिफ जमातों के अंदर फिरते हैं, कोई हमें मुनकरे कुरान नजर आता है, कोई मुनकरे हदीस नजर आता है, लेकिन अगर हम इन तमाम तबकों को अगर थोड़े से तहकीक की नजर से देखें तो इन तमाम का काम पुराना है, नाम हर दौर के मुनासबत से नया नया है। पहले दौर के अंदर कोई मुतज़िला, कोई मुर्जिया, कोई कदरिया, कोई अहले ज़वाहिर दुनिया के अंदर बहुत बड़े उस दौर के अंदर फितने और दीन के लिए फसादी बनकर अगर सामने आए, तो आज के दौर के अंदर उन्हीं उन्वानात पुराने काम को लेकर फैलने वाले आपको कोई मुनकिरीने हदीस, कोई अहले बिदअत और कोई फुक़हाए किराम से बुग़्ज़ और उनका बग़ीज़ आपको नजर आएगा। इनके नाम बिल्कुल, इनके काम पुराने लेकिन नाम नए नए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम मुक़द्दस के अंदर 3 ज़ातों की इताअत, 3 नुफूस की इताअत का तज़किरा किया। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। अक़ली तौर पर भी हमें इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए इन 3 ज़ातों की इताअत, 3 ज़ातों का होना, 3 ज़ातों के कलाम का मानना यह हमें ज़रूरी था। इसलिए कि एक ज़ात खुदा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात वो है बदीउस समावाति वल अर्द, आसमानों ज़मीन का नक्शा बगैर किसी मटेरियल और बगैर किसी चीज़ के मार्ज़ वजूद में लाने वाली, तमाम ज़ुबानों को बनाने वाली, हर चीज़ को खालिक व मालिक, फसाहत व बलागत को बनाने वाली एक ज़ात खुदा है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी ज़ात है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को दुनिया के अंदर भेजा। क्यों भेजा? मकसद दिया, लियाबुदून, इबादत करनी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्जी के मुताबिक अपने आमाल करने हैं, पैगंबर की सुन्नत के मुताबिक तुमने अपनी जिंदगी गुजार के जाना है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारा मकसद भी मुतय्यन कर दिया। मकसद हयात वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक इबादत बना दिया। अब सवाल ये था कि आए अल्लाह, वो जो तेरा पैगाम इंसानियत तक आएगा, अब उसका तरीकाकार क्या होगा? इंसानियत इंतहाई पस्ती के अंदर, अल्लाह तेरी ज़ात बड़ी अजमत के अंदर इतनी बुलंद बाला ज़ात तक पहुँचने, उसके अहकाम और उससे अहकाम लेने का वो इबलागी तरीकाकार क्या होगा, वो वसीला और जरिया क्या होगा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा हमारे ऊपर करम और एहसान फरमाया। व अतीउर रसूल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नाइबीन, अपने कासिदीन, पैगाम पहुंचाने वाले, अल्लाह से पैगाम लेने वाले अंबिया कराम और रसूलों की जमात को पैदा किया। अल्लाह ने उनको हुक्म दिया। हम बहुत सारे उलझनों के अंदर थे, अल्लाह की कसम हमने अपने उस्ताद मोहतरम मौलाना मोहम्मद इलियास गुम्मन साहब की एक बात को सुना। हमारे बहुत सारे इश्काल जो आले बिदअत की तरफ से थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व बरकात को जो उन्होंने खुदा से भी आगे पहुंचा दिया था, खुदा की ज़ात नीचे और मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात को उन्होंने वो तमाम तर चीज़ें, वो तमाम तर ज़ाती और लाजमी सिफात जो अल्लाह के लिए थी वो उन तक दे दी। लेकिन उस्ताद मोहतरम ने उन तमाम बाहर बातिल के इश्कालात को एक बड़े प्यारे और बड़े बेहतरीन जुमले के अंदर सबको काफूर कर दिया। वो जुमला क्या था कि भाई लोगों, रसूल के आने और रसूल को समझो कि रसूल किसको कहते हैं। रसूल का माना होता है जो अल्लाह से बात को ले और उम्मत तक पहुंचा दे, जो अपनी तरफ से भी कुछ ना करे और अल्लाह के हुक्म और मर्जी के खिलाफ और मर्जी के खिलाफ भी कुछ ना बोले, न कुछ ना करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इज़्न और इजाजत का जो पाबंद हो उसको रसूल कहते हैं। रसूल अल्लाह से लेता है, उम्मत को देता है। जब अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से कुरान को लिया, अल्लाह से अहकाम को लिया, अब सारे अहले बिदअत के मसले ये हमें हल
کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ قرآن کا مطلب سمجھو، قرآن پاک کی تعریف سمجھو۔ قرآن کس کو کہتے ہیں؟ القرآن وہ کلام اللہ تعالی المنزل علی الرسول، اللہ رب العزت کا کلام جو اللہ کے رسول پر نازل کیا جائے۔ اب نازل کیا کس نے؟ اللہ رب العزت نے۔ ذریعہ کیا بنا؟ جبریل بنا۔ آیا کس پر؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب ہم نے ان تمام چیزوں کو دیکھا، وہ سارے مسئلے حل ہو گئے کہ ایک آدمی نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام چیزوں کے علوم رکھتے ہیں۔ دوسرے نے کہا ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کلی ہے۔ تیسرے نے کہا نبی اور خدا کے اندر کوئی فرق ہی نہیں۔ لیکن جب ہم نے ان تمام چیزوں کو دیکھا، ان کی تعریفات کو دیکھا اور اپنے استاد محترم کی یہ جو اصطلاحی تعریفات اور جو انہوں نے ایک سہل اور بڑے آسان انداز کے اندر ایک لوگوں کے سامنے پیش کیا، اس سے تمام تر اشکالات ہمارے ختم ہو گئے، بالکل ختم اور کافور ہو گئے۔ وہ کیسے کہ جب پیغمبر پر قرآن آیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر تھے، پیغمبر مدینہ کے اندر تھے، کبھی کبھی پیغمبر اپنے غزوات کے اندر شریک ہیں تو قرآن اترتا ہے۔ اب پیغمبر پر قرآن آیا، کلام اللہ تعالی، وہ قرآن اللہ کا کلام ہے، المنزل علی الرسول، وہ اتارا ہوا ہے۔ پیغمبر نے ادھر جا کر لیا نہیں، جب پیغمبر پر اتارا گیا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں عقلی طور پر ایک بات پھر سمجھ آئی کہ جب پیغمبر پر یہ قرآن اتارا گیا، اب اتارا کس ذریعہ سے گیا؟ وہ بھی قرآن کہتا ہے نازل بہ الروح الامین، کہ جبریل امین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر قرآن کو لے کر آئے تو پیغمبر ادھر موجود نہیں تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب ادھر موجود نہیں ہے، ایک ذریعہ اور واسطے کی ضرورت ہے، وہ ذریعہ واسطہ جبریل ہے۔ پھر جبریل کے بعد پھر ان کا عقیدہ کہ پیغمبر ہر جگہ، یہ بھی ختم ہو گیا۔ اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر ہے، قرآن مکہ کے اندر آیا، سورتیں مکیاں بن گئی۔ پیغمبر مدینہ کے اندر، قرآن مدینہ کے اندر آیا، سورتیں مدنیہ بن گئی۔ تو یہ سورتوں کی تقسیمات یہ بھی ایک بہت بڑا ان اہل بدعت کے اس عقیدے کے اوپر ایک ضرب کاری کرتا ہے، ان کے اس عقیدے کو ختم کرتا ہے، عقیدے پہ پانی پھیرتا ہے کہ لوگوں سمجھو پیغمبر مکہ کے اندر ہو، قرآن اترے تو سورت مکی بنتی ہے، اگر پیغمبر مدینہ کے اندر ہو، قرآن اترے تو سورت مدنی بنتی ہے۔ پیغمبر جو مکہ کے اندر ہو، مدینہ کے اندر نہیں ہوتا، اور اگر پیغمبر مدینہ کے اندر اور مکہ کے اندر نہیں ہوتا، اس لیے تو قرآن کی صورتوں کی یہ تقسیم کار ہے۔ اس لیے کیوں ہے؟ نہ کلام اللہ تعالی المنزل علی الرسول، جو رسول پر نازل کیا گیا، اگر رسول ہر جگہ ہوتے تو جبریل کے بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، اور اگر پیغمبر زمین کے اندر رہتے ہوئے ہر جگہ پر ہوتے تو قرآن کی یہ تقسیم صورت کا یہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ان تمام تر چیزوں کو بڑے مختصر انداز کے اندر استاد محترم نے جب ایک جملہ کہا کہ رسول کا مطلب سمجھو جو اللہ سے بات کو لے امت تک پہنچا دے، اللہ رب العزت سے یہ حکم لیتا ہے، جو کسی ذات سے حکم کے لینے کا پابند ہو وہ مختار کل نہیں ہوتا، اور جو امت تک پہنچائے اور رب تعالیٰ کہے اس کے اندر وہ ڈنڈی نہیں مار سکتا، وہ صادق الامین ہوتا ہے۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف صدیقیت اور وصف امانت یہ بھی تمام لوگوں کے ہاں معروف و مشہور ہے۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں یہ تیسرا کلام، اللہ کا کلام سمجھنے کے لیے ہم تو سمجھ نہیں سکتے، ہمارے علوم ہمارا عقل ناقص، اب سمجھنے کے لیے ایک ایسی شخصیت کی ضرورت ہے کہ جس کا عقل اللہ رب العزت نے تمام انسانیت سے اعلیٰ بنایا ہو، جس کی سوچ و فکر اللہ نے تمام انسانیت سے اعلیٰ بنائی ہو۔ اللہ رب العزت نے وہ جماعت حضرات انبیاء کی پیدا کی، حضرات انبیاء نے اللہ سے کلام کو لیا، اللہ سے احکام کو لیا، امت تک پہنچایا۔ اس لیے تو دوسرے نمبر پر واطی الرسول کا مسئلہ آ گیا، اس لیے کہ کل کائنات کے اندر جو نبی جس وقت کے اندر امت کی فلاح و بہبود کے لیے ہدایت اور رشد کے لیے مبعوث ہوتا ہے، اس وقت اس کائنات سے بڑھ کے اس نبی سے اعلیٰ، اس نبی سے بالا، اس نبی سے ذہین، اس نبی سے خوبصورت کائنات کے اندر کوئی انسان نہیں ہوتا۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کلام عطا کیا، اللہ نے کلام عطا کر کے اب اس کی تشریح کے لیے، اس کی تفصیل کے لیے، اس کی وضاحت کے لیے اپنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت لتبین للناس، اللہ رب العزت نے خود قرآن کے اندر بیان کیا،
اب اس لیے پیغمبر نے بھی فرمایا اوتیت جوامع الکلم اوتیت علم الاولین والآخرین، لوگوں مجھے پہلوں کا اور بعد والے تمام انسانیت کے جتنے علوم ملے اللہ نے مجھ محمد کو ان تمام انسانیت اولین و آخرین سے بڑھ کے اللہ نے مجھے علوم عطا کیے۔ لیکن بات سمجھو کہ اللہ نے علوم عطا کیے، میرا ذاتی کوئی مسئلہ نہیں، میری ذات کے اندر ایسی بات نہیں، علم ذاتی نہیں، ہاں علم عطائی ہے۔ اللہ رب العزت نے وہ مجھے کل کائنات کی انسانیت سے سب سے بڑھ کے عطا کیے۔ لیکن آپ پھر سمجھو کہ جس کا عقل، جس کا علم، جس کی سوچ فکر تمام انسانیت سے بڑھ کے ہو، اس کے کلام کے اندر اعجاز، اس کی کلام کے اندر فصاحت، اس کی کلام کے اندر بلاغت وہ بھی تو بہت زیادہ ہوگی۔ اس لیے ہم اس کی کلام فقط سمجھنے کے بعد اس کو بھی صحیح معنوں کے اندر سمجھ نہیں سکتے۔ اس لیے ہمیں تیسرے ایک اور ذات کی تشریح و تفہیم کی شرعی تشریح اور اس کی وضاحت کی کہ جو نبی کی کلام کی وضاحت کرے، ہمیں ان تیسری ذات کی بھی ضرورت ہے۔ وہ تیسری ذات وہ اولی الامر منکم، وہ حضرات فقہائے کرام ہے جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ان جوامع الکلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلے وہ الفاظ کہ جن کے اندر احکامات کا ایک سمندر تھا، جس کو محبوب انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فصاحت و بلاغت کے پردوں کے اندر ہم سے چھپا دیا تھا، انہیں کو حضرات فقہائے کرام نے جب دور کیا، ان سے اعجاز اور فصاحت و بلاغت کے پردوں کو ہٹایا اور امت کو اس کی جب تشریح امت کے سامنے پیش کی، ان ذات کو، ان نفوس قدسیہ کو حضرات فقہائے کرام کہتے ہیں، جس کے بارے کے اندر حضرت عمر بھی مشورہ دیتے ہیں لوگوں فقاہت کو سیکھو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا لوگوں متشاور الفقہا، فقہا سے مشاورت کرو، فقہا کے پاس جاؤ، فقہا سے بات دین کی بات سیکھو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تیسری جماعت یہ مارج وجود کے اندر آئی، اللہ رب العزت فصاحت و بلاغت سے سب سے بڑھ کے ہے، اس لیے ان کی کلام کو سمجھنے کے لیے اللہ نے رسول کو پیدا کیا۔ رسول کی کلام تمام انسانیت سے سب سے اعلیٰ، سب سے والا، اعجاز و فساد کے اندر سب سے بڑھ کے اللہ رب العزت نے رسول کی کلام سمجھنے کے لیے حضرات فقہا کو پیدا کیا۔ اس لیے حضرات فقہائے کرام نے جو قرآن اور حدیث کی دونوں کی جو تشریح کر کے جو امت کے سامنے ایک مسودہ پیش کیا، امت کے سامنے اجتہادی اور استنباطی مسائل کا جو ایک نسخہ پیش کیا، اس کو فقہ کہتے ہیں۔ تو اس لیے آج ایک طبقہ حدیث کی بھی مخالفت کرتا ہے، دوسرا طبقہ فقہ کی بھی مخالفت کرتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب تک یہ فقہ اور فقہا دونوں کی مانتے نہیں، ان کی گاڑی نہیں چلتے۔ اس لیے آج ہمارے دور حاضر کے اندر دو طبقے بڑے عجیب انداز سے، ایک طبقہ وہ جو صراحتاً فقہ کا انکار کرتا ہے، دوسرا طبقہ وہ جو ظاہری طور پر فقہ کے ساتھ اپنا بہت سارا اعتماد اور اس کے ساتھ ان کی طرح محبت کا اظہار کرتا ہے، لیکن در حقیقت وہ دونوں کے دونوں فقہ کے مخالف ہیں، جو فقہ سے مخالفت کرتے ہیں، فقہ کا ان کے دل کے اندر بغض ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ غیر مقلدین کو کہو کہ آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ اکتفا کرتے ہو، قرآن اور حدیث یہ تمہارا ماٹو ہے عمل کے لیے، آپ ذرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تو لو، اس فرمان کا مطلب تو سمجھو کہ پیغمبر کا فرمان ہے کان یخلل بین اصابعہ، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں کے درمیان خلال کیا کرتے تھے، یخلل لحیتہ، پیغمبر نے اپنی داڑھی کا خلال کیا، اور تم نے فقہ کو تو ماننا نہیں، فقہا کے ساتھ تمہاری ازلی دشمنی ہے، اس لیے تم فقہا کو بہت برا بھلا کہتے ہو، اس لیے فقہا کے پاس نہیں جانا، فقہ کی تشریح اس کو بھی آپ نے نہیں اپنانا۔ ذرا پیغمبر کا یہ فرمان، یہ حدیث نبویہ، یہ صحیح حدیث، اس پر ذرا عمل کر کے تو دکھاؤ کہ پیغمبر کا خلال کا طریقہ وہ کیسا اور کس انداز میں تھا۔ اس لیے غیر مقلد پھر ادھر سے بھاگے گا، وہ حضرات فقہا کرام کے پاس ظاہری طور پر بغض رکھے گا، ظاہری طور پر انکار کرے گا، لیکن جب عمل کا مسئلہ آئے گا فقہا کے ساتھ اپنی دوستی کاٹتا ہوا ہمیں نظر آئے گا۔ اس لیے کہ جب تک ان دو حدیثوں کے اندر فقہا کی مشاورت کو، فقہا کی فقاہت کو، فقہا کی تشریح اور ان کی وضاحت کو نہ مانا جائے، حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ دوستو اگر آپ کو کوئی دھوکہ دے کہ دیکھو پیغمبر کا فرمان ہے، اس لیے آپ اپنے مرضی کے ساتھ آپ عمل کرو، جس انداز میں جیسا ذہن اور عقل کے اندر ہے آپ اسی انداز کے اندر اپنی منمانی کے ساتھ آپ اپنا عمل کرو، اس لیے بات نہیں چلے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی حدیث کے اندر
अमल करने के लिए, सुन्नत अबवी को अपनाने के लिए हमें फुकहा के पास जाना पड़ेगा। एक दूसरा तबका जिन्होंने फुकहा के साथ ज़ाहिरी तौर पर बड़ी मोहब्बत की, लेकिन अंदरूने खाना उन्होंने फुकहा किराम की तालीमात, फुकहा किराम की तशरीहात को तस्लीम नहीं किया। ये कौन सा तबका है? ये वो तबका है कि जो अपने आप को बहुत सारे नाम दे दे के असली फिका, असली हनफी वो भी कहलवाता है, अहले सुन्नत व जमात का वो नाम भी देता है, लेकिन हमारे यहाँ वो अहले सुन्नत व जमात से ताल्लुक नहीं रखते, वो अहले बिदअत है, अहले इल्हाद है। इसलिए कि पैगंबर का फरमान मौजूद है, लेकिन उनके अंदर पैगंबर सल्लम के अल्फाज के बाद अमाल की बात आएगी। अमाल के अंदर पैगंबर के अल्फाज को छोड़ जाएंगे, अमल अपना और अपनी अकल और मर्जी के मुताबिक करेंगे। आप कहोगे कैसे? वो इस अंदाज से कि देखो हमारा दीन और हमारा इस्लाम, हमारी शरीयत और ये सारी की सारी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कामिल और मुकम्मल की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसकी तकमील हज़रात फुक़हा किराम के जरिए से फिका की सूरतों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुदव्वरा मुरत्तब कराई। लेकिन जब आप फिका की किताबों को उठाओगे जो कुरान और हदीस से साबित शुदा मसाइल का एक गुलदस्ता है, आप उनको उठाओगे, उनको भी लाओगे, वो ज़ाहिरी तौर पर उसका इकरार भी करेंगे, उनको अपने सर पर भी रखेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उनकी बात मानने के लिए वो तैयार नहीं होंगे। वो किस अंदाज से? इसलिए कि आप उन हज़रात के पास जाओगे, उनको कहोगे कि देखो अजान तुम भी देते हो, पैगंबर का फरमान भी मौजूद है, पैगंबर के अल्फाज भी मौजूद है, लेकिन इस अजान का फुक़हा किराम ने तज़किरा भी किया, उसके अहकाम भी बयान किए, वो सारा का सारा तरीका वो भी किताबों के अंदर लिखा। अब जरा तुम बताओ तो सही, ये जो आपने पहले ये दुरूद व सलाम वाला टोटका आपने गढ़ा है, ये किस अंदाज से और किस तरीके और किस वजह और किस तरीके से गढ़ा है? वो आप अंदाज को जवाब नहीं देंगे। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये एक जुमला आया, अब उन्होंने इस जुमले के बाद अपने अंगूठे चूमे, उसको उन्होंने अपने आंखों पर लगाया और अब उसलिए उन्होंने बहुत सारी हदीसें गढ़ी, मौज़ूआत का सहारा लिया। आप पूछो फुक़हा किराम ने ये हदीस भी लिखी, उसका मतलब भी लिखा, अज़ान भी लिखी, अज़ान का जवाब और उसका सवाब ये भी बयान किया। फुक़हा किराम को तुम मानते भी हो, लेकिन इस दिन आकर उसका इनकार क्यों करते हो? तीसरे नंबर पर आप कहोगे कि मैं अर्ज कर रहा हूं ये अज़ान का मसला, अज़ान से चल के आप कफन और दफन पर आओगे। आप कहोगे कि फुक़हा किराम ने मैयत के तमाम अहकाम को लिखा, कुरान और हदीस की तशरीहात और उनके सामने रख के लिखा, लेकिन बताओ तो सही, एक आदमी फौत हो गया, फौत होने के बाद उसका नमाज़े जनाजा पढ़ा दिया गया, ये सब किताबों के अंदर मौजूद। ये कितनी तकबीरें हैं, तकबीरों के अंदर क्या कुछ पढ़ना है, ये सब कुछ मौजूद हो गया। चौथी के बाद वर्राबियतुल तस्लीम, चौथी तकबीर वो सलाम फेरने के बाद मैयत को उठाना है, कब्रिस्तान तक पहुंचाना है। तुमने दुआ का इतना बड़ा इजाफा किया, ये बताओ कहां से किया? उस वक्त वो कहेंगे, उस वक्त वो लाजवाब हो जाएंगे, फुक़हा किराम को छोड़ जाएंगे, ज़ाहिरी तौर पर इकरार करेंगे, लेकिन अमली तौर पर फुक़हा किराम की मुखालफत करेंगे। 40-40 और 7वें का नंबर आएगा, वो ज़ाहिरी तौर पर जुबान से इकरार करेंगे कि नहीं हम तो कुरान के मुताबिक, हम तो पैगंबर के फरमान के मुताबिक, हम तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तशरीहात के मुताबिक सब चीजों को मानते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, जुबानी इकरार के बाद अमली इनकार फुक़हा किराम से करेंगे। इसलिए एक तबका वो है जो फुक़हा किराम से बुग़्ज़ रखता है, ज़ाहिरी तौर पर बुग़्ज़ करता है, लेकिन अमली तौर पर फुक़हा किराम को तस्लीम किए हदीस पर अमल नहीं कर सकता। दूसरा तबका वो है कि जो ज़ाहिरी तौर पर फुक़हा से अपना दोस्ती और वालिहाना अक़ीदत रखता है, लेकिन अमली तौर पर उनसे इनकार करता है। इसलिए ये दो तबके हैं। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये तीन जातों के कलाम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत हुक्म के एतबार से, अल्लाह अमल नहीं करते, अल्लाह हुक्म देते हैं। अकीमुस्सलाह, अल्लाह ने हुक्म दिया, हमने नमाज पढ़नी है, लेकिन पैगंबर की इताअत अमल के एतबार से हमने नमाज पढ़नी है। कैसे पढ़े, किस तरीके से पढ़े, उसकी हायत और कैफियत क्या हो। अब इस चीज में आकर हमने पैगंबर की इताअत करनी है, लेकिन तीसरी जात के मुशावरत फ़क़ाहत, उसके अंदर वउलिल अम्रि मिनकुम, हज़रात फुक़हा किराम की इताअत करनी है। तो इसलिए पहले मुझसे मौलाना अब्दुल वाहिद साहब, जो हमारे सूबा खैबर पख्तूनख्वा के नायब अमीर हैं, वो बयान कर रहे थे,
اور آپ حضرات کے سامنے مسلک اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کی حقانیت کو اور ان کی فتوحات کو بیان کر رہے تھے، لیکن ایک آخری بات 1-2 منٹ کے اندر، وہ اس لیے ضروری کہ ہم فاتح ہو کر بھی اغیار کے پروپیگنڈے کے اندر آ کر یا ان کے پروپیگنڈے کرنے کی وجہ سے ہارے ہوئے کیوں بن جاتے ہیں؟ اتنے مار کے الحمدللہ مارے ہیں، قلیل عرصہ کے اندر فتوحات کی ایک بہت بڑی لسٹ ہے کہ غیر مقلدیت نے ہمارے حضرات کے سامنے اقرار کیا ہے ہارنے کا اور ہمارے موقف کو تسلیم کرنے کا، لیکن اس کے باوجود ہر طرف پروپیگنڈا، مناظرہ پشاور، اس کے اندر بھی ہمارے پر کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ان کا پروپیگنڈا دیکھو، مناظرہ بکھر، لیکن وہاں پر بھی مماتیت نے اتنے میسجز کی بھرمار کی کہ ہمارے ساتھی بھی سر پکڑ گئے کہ کیا مسئلہ ہے، ہمیں فون کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو، اغیار کے پاس ایک ہتھیار ہے، ہمارے پاس ہتھیار دلائل کا ہے، صداقت کا ہے، دیانت کا ہے، اور ان کے پاس ایک پروپیگنڈے کا ہے۔ تو اس لیے ان کا کام ہارنے کے باوجود بھی پروپیگنڈا اس انداز اور منظم انداز میں کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو وہ ہارا ہوا نہیں بلکہ جیتا ہوا، حالانکہ ان کا اس چیز کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ میں عرض کر رہا ہوں، جس طرح آپ حضرات کو پہلے کارگزاریں سنائی تھی کہ انسان کہیں کا، کارڈ کچھ، نام کچھ، لیکن پھر بھی وہ بنا ہوا ہے خضر حیات۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ ان کے جس طرح کارڈ کچھ، ذات کچھ، اس طرح ان کے عقیدے کچھ، ان کے کام کچھ۔ ان کی اپنے بڑوں کے ساتھ لڑائیاں ہیں، بڑوں کے ساتھ۔ تو اس لیے ایک پروپیگنڈا ہے باطل کا، پروپیگنڈے کا ہم سب نے سوچنا ہے کہ ہم نے اس کے خلاف اپنی صداقت کو کیسے عام کرنا ہے، اپنی امانت کو کیسے عام کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ساتھی بھرپور کوشش، اور جس علاقے کے اندر کوئی مسئلہ ہو اس کو بڑے صداقت کے ساتھ عام کرے، اور ہر ساتھی اس چیز کو عام کرنے کی اپنی ایک ذمہ داری سمجھے۔ میسج آئے اس کو پھیلاؤ، اس کو عام کرو۔ ہم غیروں کے، ہم اپنوں کے میسج پڑھتے نہیں، غیروں کے پڑھ کے اس اپنے سر پکڑ لیتے ہیں، اس لیے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس لیے استاد محترم نے یہ بہت بڑا وقت کے ضرورت اور تقاضے کے مطابق یہ میڈیائی سسٹم شروع کیا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے، اور اللہ رب العزت اس کی جو ضروریات ہیں وہ بھی پوری فرمائے۔ یہ واقعتاً پہلے نہیں، پہلے ہر آدمی سمجھتا تھا کہ یہ کیا ہے، یہ غلط کام ہے، یہ فلاں ہے، یہ وہ ہے، کوئی فتویٰ کی بھرمار کر رہا تھا، کوئی اعتراض و الزامات کے تیر مار رہا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس دور کے اندر اس میڈیائی جو اغیار کے پروپیگنڈے ہیں اس کے توڑ کے لیے ایک صداقت کا ہمارے پاس میڈیائی ہتھیار یہ بھی ہونا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے آپ حضرات اپنے علاقوں کے اندر جو بھی مسئلہ، مثلا حالیہ ہی ہمارا یہ اکتوبر 28 کو عید بڑی کے دوسرے دن بعد ایک محفل کے اندر ہماری گفتگو ہی نماز جنازہ کے اوپر فاتحہ پڑھنے پر، اب منصف کا فیصلہ 4 فیصلے اس نے ہمارے حق کے اندر سنائے، 4 فیصلے ہمارے حق کے اندر سنائے کہ غیر مقلد اپنے دعوے سے فرار ہو گئے، غیر مقلد سورت فاتحہ کی فرضیت اور واجب ہونے کو ثابت نہیں کر سکے، جو سورت فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہو جاتی ہے، اس طرح کی انہوں نے باتیں کی، لیکن اس کے باوجود جو میسج چلے وہ سارے ہمارے خلاف۔ اب ہمارے ساتھی کیا مسئلہ ہو گیا، کیسے ہو گیا بھی اگر پروپیگنڈے پر ہم نے اگر سر پکڑنے ہیں اور ذہنی اور اپنے یہ ٹینشن لینی ہے، درد لینی ہے، تو بھائیوں پھر تو انٹرنیٹ پر ہمارے استاد محترم کے خلاف بھی بہت کچھ لکھا ہوا، وہ مماتی ہو گئے۔ آج سے سال پہلے پروپیگنڈا چلا تھا، انہوں نے مسئلے کے ممات کو قبول کر لیا، کبھی پروپیگنڈا چلتا ہے وہ اہل حدیث ہو گئے۔ ہمارے بارے کے اندر اعلان انٹرنیٹ کے اندر لگا ہوا ہے کہ انہوں نے مسئلے کے اہل حدیث قبول کر لیا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہم پہلے کم تھے، اب تمہارے خلاف زیادہ کام کرنے کا عزم اور پکا ارادہ کر چکے ہیں۔ اللہ ان علماء حقہ کے ساتھ ہمیں جڑ کر انہی کے رہنمائی کے اندر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔